सिद्दीक मेंगल था, उसको शहीद किया। नोशके में हमारे ज़हूर एक वर्कर कारकुन था, 5 महीना पहले उसको भी शहीद किया। इसी तरह हम किसके नाम ले रहे हैं जनाब स्पीकर साहब? खुदारा हबीबी वक़्त है, हबीबी हम आल पार्टीज, वज़ीर आला साहब, CM सरफराज साहब, आप एक बलोच है, एक वर्कर है, एक कारकुन है। आप सरदार नहीं है, आप नवाब नहीं है, आप एक वर्कर कारकुन है। मैं वैसे थे एक अदना सा वर्कर कारकुन, मैं तमाम पाकिस्तान के, तमाम बलूचिस्तान के पार्टी के होल्डरों को कह रहा हूँ, खुदारा बलूचिस्तान के आए बैठे, बलूचिस्तान की हालत पे आए बैठे। दिन में 100 कत्ल, 50 कत्ल, ये क्या वजह है, क्यों हो रहा है? आखिर हम लोग मुसलमान है, आखिर हम लोग इस दुनिया से जनाब स्पीकर साहब आखिर जाना है। कुल्ले नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर किसी को इस दुनिया से जाना है, चाहे वो सरदार है, चाहे वो नवाब है, चाहे वो जो भी है, चाहे वो जाबित भी हो, आखिर जाना है। आखिर अल्लाह के सामने हम क्या कहेंगे? तो असल दुनिया तो वही है, उधरी से शुरू होगा जनाब स्पीकर साहब। ये फ़ानी दुनिया है, ये 50 साल, ये 60 साल, ये 70 साल की दुनिया है। आखिर हम वो काम करें, हम वो काम करें कि हम अल्लाह के सामने जाएं, पेश हों कि हमने आपके बंदों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के लिए हमने क्या सोचा। वज़ीर आला साहब, खुदारा आप हमारे CM बलूचिस्तान हैं, आप हमारे जितने पार्टीज के सरबराह हैं, एनी टाइम बुलाएं, हम अपने राय आपको देंगे, हम अपने मशवरे आपको दे देंगे। बलूचिस्तान के लिए सोच, पहले बलूचिस्तान के लिए सोच। पाकिस्तान हम लोग उसका सबका मुल्क। ये क्या वजह है, ये क्यों इस तरह हो रहा है जनाब स्पीकर साहब? और आखिर हम लोग क्या करें, आप बता दें। बाय रोड हम सफर नहीं कर सकते हैं, ट्रेनों का ये हालत है। आप बता दें सर, आप यहां से अगर आप सूरा खुशदार जाएं, यहां से अगर आप नोशके जाएं, हालत आप लोगों के सामने है जनाब स्पीकर साहब। मेरे पास जनाब स्पीकर साहब अगर 1 गनमैन है या 2 हैं, मैं अल्लाह का नाम लेता हूं जनाब स्पीकर साहब। इस हालतों में सफर करना एक रिस्क है जनाब स्पीकर साहब। हमारे IG साहब, पुलिस साहब बैठे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हमारे तमाम जितने बंदे हैं, हमारे सेनेटर साहब दिनेश साहब आए, उसको भी वेलकम करना है। हम सब बैठे हैं, इसके लिए सब सोचे ये क्यों ये हालत इस तरह हो रहा है, ये वजह क्या है, ये किसका कसूर है, ये किसने ये हाक बलूचिस्तान में शुरू किया हुआ है, इसका गुनाहगार कौन है? जाबिद है, मैं हूं, कौन सा पार्टी है कि इस हाक को उसने शुरू किया हुआ है जनाब स्पीकर साहब। इस पे भी अभी वक्त है, इस पे भी अभी तक टाइम है जनाब स्पीकर साहब बैठने का। जो नवाब आज नाराज है असेंबलियों से, उसको बाईपास किया हुआ है, या उस लोगों को असेंबलियों से उस लोगों को हम लोगों ने निकाला हुआ है, जो सरदार है। खुदारा वो जो बात इलेक्शन हुआ है, जो भी हुआ है वो छोड़े। आपको इलेक्शन असेंबली से हम लोगों ने बाईपास किया है, कौमी असेंबली से आपको बाईपास किया है, सेनेट से बाईपास किया है। वो नाराजगी अपने जगह में। अब ये हाय हम सबका फर्ज बनता है। चले आज मैं MPA हूं, कल नहीं होऊंगा, मगर ऐसे हालतों में हम सब आके बैठे। ये मैं कहता हूं हम सब मुसलमान हैं, हम लोगों ने सब कलमा पढ़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान में क्या लिखा हुआ है जनाब स्पीकर साहब? कुरान पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है जनाब स्पीकर साहब? हम अपने को मुसलमान कहते हैं, हम मुसलमान हैं। खुदारा जो बातें इलेक्शन में जिस पार्टी को इग्नोर किया हुआ है, खुदारा मैं अभी उस पार्टी वालों को कह रहा हूं, जो भी हैं दिल नाराजी हैं स्टेट के साथ, जिसके साथ आपका नाराजी है, वेलकम करें CM साहब, उस लोगों को बोलो हाँ बैठ। आपका जो नाराजी है उसको अलग है, ठीक है। आपको असेंबली से बाईपास किया हुआ है, आपको कौमी असेंबली से बाईपास किया हुआ है। अब ये ऐसे हालतों में ये बलूचिस्तान हम सबका घर है जनाब स्पीकर साहब। बलूचिस्तान तारीख में ऐसा नहीं हुआ है जनाब स्पीकर साहब, तारीख में 10-15 सालों में आप देखें बलूचिस्तान ऐसा नहीं हुआ, जिसमें बढ़ने की जरूरत है जनाब स्पीकर साहब। इसमें हम सब मिलके बैठे, अपना राय दे दें, बात करें, डायलॉग करें। अभी अगर बात नहीं मानते हैं 10 दफा बात करें, क्या चाहते हैं भाई, आप क्या चाहते हैं? हाँ बैठे,
ہم سب جانے کے لیے ڈائلاگ اس لوگوں سے بات کرنے کے لیے ہم سب جا کے کہ خدا را بیٹھیں بات کریں. آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے اس بلوچستان سے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا مطالبہ کیا بتا دیں. بلوچستان اسٹیٹ ہمارے اسٹیٹ سن لیں اس لوگوں کے بعد. بہرحال جناب اسپیکر صاحب جتنا بات کریں بہت کم ہے. سی ایم صاحب بیٹھے ہیں, مشورہ دے دیں. سی ایم صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. بحیثیت جمعیت علماء کرام کے ایک کارکن ہم اپنے پارٹی چاہے نیشنل پارٹی کے ہمارے ڈاکٹر مالک صاحب بھی بیٹھے ہیں. اس میں سردار اختر مینگل صاحب یہاں پہ نہیں ہے, اسمبلی سے آؤٹ ہے, اس کو بھی بتا دیں, اس کو بھی دعوت دے دیں. وہ بھی بلوچستان کا فرزند ہے, وہ بھی آ جائیں. نواب خیر بخش مری کے سر اس کے فرزند جو بھی ہیں اس کو بھی بلائیں, وہ بھی آ جائیں بات کریں. سب آ جائیں بات کریں بھائی, اس میں بات کریں. یہ وجہ کیا اس طرح ہو رہا ہے؟ دن بدن کیا ہو رہا ہوتا جا رہا ہے؟ ہمیں باہر ملک کیا کہہ رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب؟ باہر ملک انڈیا کا چینل تو ہمیں تو بالکل ایسا کیا ہمارے جو بندے مفتی شامر کو شہید کیا, میں کہتا ہوں وہ پورا ایک دن میں اس نے جمعیت علماء کرام کا یہ پورا ایک دن میں اس نے سارے چینلوں میں مفتی شامر کا ویڈیو چلایا. اب یہ آپ اندازہ لگائیں جناب اسپیکر صاحب, یہ حالت ہے بلوچستان. بلوچستان میں دوست نہیں, بلوچستان کے دشمن ہیں سر. جناب اسپیکر صاحب میں آپ کو کہتا ہوں, وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب آپ کے سامنے بات باندھتا ہوں بحیثیت مسلمان, بحیثیت کارکن. مجھے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے, آپ کو بھی سب کو جانا ہے. نوابوں کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں, سرداروں کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں. خدا رہائیں بیٹھے, رسول کے واسطے نبی کے واسطے آئیں بیٹھیں, اس بلوچستان کو ہمن کریں. بلوچستان کے ہمن ہم سب کی ہمن ہے جناب اسپیکر صاحب. تھینک یو. میں آخر میں اپنے بات کنکلوڈ کرتا ہوں. اور ہمارے عاصم کوٹ گیلو صاحب پہلے مجھ سے سر اجلاس میں مجھ سے ایک دو باتیں ہوئے تھے, اس سے معذرت چاہتا ہوں. میرے بزرگ بندے ہیں, اجلاس میں ہوتے رہتے ہیں. عاصم کوٹ گیلو صاحب ہم اگر سوال لاتے ہیں قرارداد واشق کے لیے لاتے, میں اپنے ذات کے لیے نہیں لاتا ہوں. میں اپنے ذات کے لیے ایک چیز نہیں مانگوں گا, نہ آپ سے مانگوں گا نہ اس سے. سی ایم صاحب اگر بلوچستان واشق آئے ہیں, میں نے اس کو خود بولا ہے سر آپ جو دینا ہے واشق کو ترقی دے دیں. اس میں سی ایم کا بھی مشکور ہوں, چیف سیکرٹری بلوچستان کا بہت محسن ہے, اس نے بھی جو بھی ہوتا ہے میں قرارداد سوال لاتا ہوں. اس میں اگر آپ کو اجلاس میں تھوڑا آپ کا کیا ہوا ہے تو میں دل آزاری ہوں, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تھینک یو جناب. اوکے, تھینک یو. جناب علی مدد جتک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر, آپ نے مجھے موقع دیا اور 6 مہینے کے بعد مجھے موقع ملا ہے. ویلکم. تھینک یو جناب اسپیکر. میں سب سے پہلے تو اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسی رب نے پھر مجھے عزت دے کے اسمبلی بھیجا. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے حلقے پی بی 45 سریاب کے لوگوں کا اور خصوصاً اپنے بھائی میر سرفراز خان بگٹی کا, جو میرے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ بھائیوں کی طرح کھڑا ہوا اور آج سریاب کے عوام نے بھاری اکثریت سے منتخب کر کے مجھے پھر اسمبلی بھیجا. جناب اسپیکر, کل جو بولان میں جو دل خراش واقعہ پیش آیا, رمضان کے مہینے میں, میں بولتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ دیکھیں کافروں کے ملک میں بھی جنگ بندی ہوتا ہے, مگر کل بولان میں بے گناہ مظلوموں کو, معصوموں کو, خواتینوں کو یرغمال بنا کے اور بہت سے لوگوں کو میرے خیال میں شہید بھی کیا گیا ہے. میرے دوست نے کہا کہ ان سے بات کرے. ہم نے کب کہا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے, مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بات یہ ہے کہ ہمیں آزادی دو. ٹھیک ہے نا, اور ڈنڈے کے زور پہ یا مظلوموں کو یرغمال بنا کے, خواتین کو ڈھال بنا کے, میرے خیال میں بلوچ کی تاریخ میں یہ پہلا دفعہ ہے کہ خواتین کو ڈھال بنا کے آپ اپنا جنگ لڑ رہے ہیں, جو کہ قابل مذمت تھے. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو. جہاں امن ہوگا وہاں خوشحالی آئے گا, جہاں امن ہوگا وہاں تعلیم ہوگا. آج صرف حکومت بلوچستان کا یہ ذمہ داری نہیں ہے
یا سی ایم بلوچستان میر سرفراز خان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہاں جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بلوچستان ہم سب کا گھر ہے. یہ بلوچستان کو امن امان دلوانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج کبھی ٹرین پہ بلاسٹ کرتے ہیں, کبھی کسی اور پہ بلاسٹ کرتے ہیں. دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ پاک نے آپ کا موت مقرر کیا ہے نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گا نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گا. ہمیں یہ شف سے نکلنا پڑے گا. ہمیں اپنے ملک کے لیے, اپنے صوبے کے لیے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور ہمیں لڑنا پڑے گا. اگر ہم مقابلہ نہیں کریں گے میں کہوں گا کہ یار میرا گھر تو سریام میں, چھوڑو سارے. نہیں بھائی, ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے, ایمانداری سے, ایک اللہ, ایک نبی, ایک مذہب اور آپ کا ملک, ہم انہیں کہے کہ ہم آپ کے ساتھ ادھر کہے آپ کے ساتھ. جو کچھ 3 دن پہلے ایک دوست نے بڑے تقریر کیا, ابھی ایک بندے نے کہا کہ بھائی جان تیرا نام کیا ہے؟ بولا بچل خان. بولا بچل خان اب کام کیا کرتے ہو؟ بولا سانپوں کے وہ کیا بولتے سوراخوں میں ہاتھ ڈالتا ہوں. بولا بچل خان پھر آپ بھی نہیں بچے. تو یہ دوست ہمیں مار رہے ہیں, ہمارے بچیوں کو دہشت گردی کا ایندھن بنا رہے ہیں. جس طرح کہ میرے بہن نے کہا کہ ہمارے جب بچیاں ایک خاتون بم بلاسٹ میں وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے, اس کا کیا حالات ہوتا ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کہاں بیٹھتے ہیں. اور حقیقت میں ہم جہاں جاتے ہیں اپنے آپ کو بلوچ بولتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں, بولتے ہیں آپ لوگ دہشت گرد ہو. چلو پہلے ہمیں مردوں کو بولتے تھے, آج ہمارے خواتین کو بھی بولتے ہیں. پہلے ہم فخر سے بلوچی میرے بہنیں خواتین کپڑے پہنتے تھے, ابھی اس کو بھی پہننے سے گھبراتے ہیں کہ ایسا نہیں لوگ ہمیں دہشت گرد کہے. ہم سب نے مل کے, جس طرح ہمارے جوانے قربانی دے رہے ہیں, جس طرح ہمارے پولیس قربانی دے رہا ہے, جس طرح ہمارے سیاسی لوگ قربانی دے رہے ہیں, ہم سب نے ایک دن ضرور مرنا ہے, مگر تاریخ میں اپنے کو زندہ رکھنا ہے. آج ملک دشمن چینل ہے, جس طرح کہ مولوی شامر خان کا چلایا گیا, جس طرح آج چل رہا ہے, یہ آپ کو ثبوت ہے کہ ملک دشمن پہلے کہتا تھا کہ میں مداخلت نہیں کر رہا ہوں, آج آپ کے پاس واضح ثبوت ہے کہ ملک دشمن آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے اور ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, آپ نے مجھے ٹائم دیا, میں ان کا مذمت کرتا ہوں اور ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جب تک ان کا صفایا نہیں ہوگا ملک میں امن نہیں ہوگا. تھینک یو. اجی نور محمد دومڑ صاحب. اسپیکر صاحب, سب سے پہلے تو آج محترمہ نے جو قرارداد پیش کی, اس قرارداد کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ کل جو واقعہ ہوا بولان میں, ان میں جو لوگ شہید ہو گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اس واقعے کے بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور یہ واقعہ صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے جو لوگ مر گئے یا جن گھروں میں ماتم ہے, یہ تقریباً پورے بلوچستان میں ہر گھر میں ماتم ہے اور ہر ایک کے لیے ایک چیلنج کی بات ہے اور ہر ایک کی عزت کی بات ہے. تو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. جناب اسپیکر, یقیناً پورے ملک میں دہشت گردی چل رہی ہے اور پورے ملک جو ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. بالخصوص بلوچستان تو اب اس دہشت گردی ہمارے گھروں کے سامنے بلکہ گھروں پہ پہنچ گئی. تو ان کی ہم یہاں روز روز ڈیبیٹ کرتے ہیں, یہ جو آزادی کی تحریکیں چلا رہے لوگ, آزادی کا نام دے رہے, یہ معصوم لوگوں کو جو مار رہے, بے گناہ لوگوں کو, یہ ہمارے فورسز کو جو روز روز نشانہ بنا رہے, تو ہم ایک اس کو کھیل سمجھتے ہیں, ہمارے لوگ سیریس لے نہیں رہے. اور میں تو کہتا ہوں یہ بلوچستان صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جو اب آزادی کے لیے لڑ رہے یا آزادی کے نام پہ لوگوں کو مار رہے. یہ بلوچستان تمام لوگوں کے, اور بلوچستان کے اندر مختلف اقوام رہتے ہیں,
یہ بلوچستان مختلف اقوام کی ہے، صرف ان لوگوں کی نہیں ہے جو لڑ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ سارے بلوچستان کے اقوام کے لیے ایک چیلنج ہے، اور ہماری سرداروں، ہماری نوابوں، ہماری ایم پی ایز، ایم این ایز کے لیے سب کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یہ جو تحریک چل رہی ہے، ایک زمانہ تھا کہ ہم اپنے علاقے کے اطراف میں کسی مسافر کو کچھ کہتا تھا تو ہم برے مانتے تھے۔ ابھی ہمارے سامنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کے سامنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے گاؤں میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور ہم وہاں کے جو سردار ہیں، نواب ہیں، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، سارے خاموش ہیں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ آخر سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کھیل کہاں سے شروع ہے، کہاں یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح کی۔ میں اگر میرے علاقے کے میں ایک مثال لے لوں، میرے حلقے میں اگر ایک دہشت گرد پیدا ہو جائے، ایک تنظیم وہاں اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اس طرح کی تحریک شروع کرے، تو یہ میرے لیے چیلنج نہیں ہے، اور کیا ہے یہ ہم اپنے لیے چیلنج کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ ہم سارے جو منتخب نمائندے ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں کہ یہ بلوچستان ہمارا ہے، میں نے علاقے سے 30,000 ووٹ لیا ہے، میں نے 50,000 ووٹ لیا ہے، یہ میرا حلقہ ہے، تو میرے حلقے کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو برا کیوں نہیں مانتے؟ یہ جنگ ہم کیوں ایک مخصوص طبقے کے جنگ ہم قرار دے رہے ہیں؟ یہ جنگ ہم کیوں اپنے فورسز صرف آرمی کا جنگ ہم قرار دے رہے ہیں کہ یہ آرمی کا کام ہے، اے ایف سی کا کام ہے، یا اس سے ہمارے کوئی سرور کار نہیں ہے؟ تو یہ جنگ آخر ہمارے گھروں میں تو ضرور آئے گا کہ جب ہم اس کو ایک معنی سے تو ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو جو ہمارے گھروں کے سامنے واقعات کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کے سامنے بے گناہ لوگوں کو مارے، مسافروں کو مارے، عورتوں کو مارے، بچوں کو مارے، ہم بالکل خاموش ہیں، ہم رات کو سو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس انتظار میں کہ کل جو خبر چلی گی کتنے لوگ مر گئے، کتنے جوان مر گئے، ایف سی کی کتنے آرمی کی جوان مر گئے۔ کیا یہ صرف ان کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ بلوچستان صرف آرمی کی بلوچستان ہے؟ کیا یہ بلوچستان صرف ایف سی کی بلوچستان ہے؟ کیا یہ جو بدامنی یہاں پہ پھیلائی جا رہی ہے، یہ جو دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، کیا یہ اس دہشت گردی کے ہمارے اوپر اثر نہیں ہے؟ کیا اس دہشت گردی کی اس امن امان کے ہمارے بچوں کے اوپر اثر نہیں ہے؟ کیا یہ جو بلوچستان جو جل رہے ہے اس آگ میں، کیا یہ ہمارے مستقبل نہیں ہے؟ تو اس کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے سب کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، سب کے لیے ایک چیلنج ہے، ایم پی ایز کے لیے چیلنج ہے، منسٹرز کے لیے چیلنج ہے، سردار اور نواب کے لیے چیلنج ہے، سیاسی پارٹیوں کے لیے چیلنج ہے۔ ہاں اگر ہم ان کے ساتھ ہے پھر ہمیں یہاں اس فورم پہ آ کے بولنا چاہیے، پھر بندوق سے نہیں لڑنا چاہیے، پھر یہاں آ کے پارلیمان کی زبان سے اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے، پھر اس فورم پہ لڑنا چاہیے۔ پھر ہم بے گناہ لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو اگر ہم ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ ہمیں لڑنا چاہیے۔ ہمارے علاقے کی میں تو چیلنج کرتا ہوں، اگر ہمارے گھر کے سامنے اس طرح کی کوئی ایک تحریک اٹھتی ہے، میں تو یا اسی وقت ریزائن دیتا ہوں، یا تو میں اس کے سامنے میں اپنے قبائلی فورسز کو ساتھ لے کے میں اس کے ساتھ لڑوں گا، اس وقت تک لڑوں گا جب تک میں مروں گا یا ان کو مرواؤں گا۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں میرے علاقے میں اس طرح کی کوئی فورسز اگر پیدا ہوگی، یہ میں اپنے دوستوں کو میں سارے اس کو میں ذمہ وار ٹھہراتا ہوں۔ اس سے ہم بری الزمہ نہیں ہو سکتے کہ بس صرف ہم مذمت کرتے ہیں، اسمبلی میں آ کے کھڑا ہو جائے مذمت کرتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ آ کے کھڑا ہو کے مذمت کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے سب کے لیے چیلنج کی بات ہے۔ ہم خاموش کیوں اس بات پہ؟ ہمارے گھروں کے سامنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ کیا ایک پنجابی جو میرے گھر کے سامنے مارا جا رہا ہے، یہ میری بے عزتی نہیں ہے؟ یہ میرے گھر قوم کی بے عزتی نہیں ہے؟ یہ سب کی بے عزتی ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں سب کو تھوڑا سا ہوش رکھنا چاہیے، اور تھوڑا سا اپنی جو ذمہ داری ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، ہماری جو بچے مسلمان جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ذمہ داری کو ہمیں اس طریقے سے نبھانا چاہیے، ہماری ضمیر جاگرت کریں، اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح خاموش رہیں گے تو میں ہماری